अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मुज़फ़्फ़र में कुछ आमदद। मैं तो आपके साथ हूँ, लेकिन जो लोग मेरे दाएं बाएं बैठे हैं जनाब, ये मुझे सही तरीके से काम नहीं करने देते। ये अपनी मर्ज़ी मुझ पर मुसल्लत कर देते हैं और उसके बाद जनाब जो अपनी मर्ज़ी करते हुए मुझे दबाव में ले आते हैं। ये है बात जो एक अहम तरीन शख्सियत की तरफ से की गई, और ये बात सुनते ही जो दूसरा बंदा था जिसके साथ ये गुफ्तगू कर रही थी तो हाथ से ही निकल गया। वो क्या कर मार के हंसा और उसने आगे से जवाब दिया कि भाएन बेहतरनी देर बंदे ताड़ी गल नहीं मंदे जे ताड़े सजे कभी बैठे ने तुसीं ओ बंदे ही बदल दो, बंदे ओ पालो जेड़ी ताड़ी गल ते कम से कम सुन लें, ताड़ी गल ते कम से कम मन ले। और ये जवाब सुनने के बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। कहने का मतलब ये है कि ये जो गुफ्तगू मैंने भी आपसे कही है, ये गुफ्तगू है एक अहम तरीन अदालती शख्सियत की, इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता एक और शख्सियत के साथ, और ये दोनों बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। कैसी ज़बरदस्त गुफ्तगू है कि एक बंदा इस बात का यकीन दिला रहा है कि पाइन में ताड़े नाल हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये जो मेरे हम ख्याल मेरे दाएं बाएं बैठे हैं ये मेरी बात नहीं मान रहे। एक जानिब लॉयल्टी का सबूत दिया जा रहा है, लॉयल्टी के लिए यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं, और दूसरी जानिब जो फैसले हैं या जो हतमी तौर पर नताइज सामने आते हैं वो उस यकीन दहानियों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। उनकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल करने के बजाय कह दिया जाता है कि मेरे दाएं बाएं बैठने वाले लोग ही नहीं मानते। अब ये जो गुफ्तगू है, बताया ये जा रहा है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और जो गुफ्तगू मुख्तलिफ लोगों के साथ की गई हैं, ये जो व्हाट्सएप के ऊपर पैगामात दिए गए हैं, टेक्स्ट मैसेजेस में भी और ये जो वॉइस नोट्स हैं इसमें भी, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है जो रिकॉर्ड कर ली गई है। इसका अगर 5% या 10% भी सामने आ जाए तो वो आग लगे जनाब के संभाली ना जाए। ये एक अहम तरीन इंकशाफ है, बल्कि ख़तरनाक तरीन इंकशाफ है जो ना सिर्फ सामने आया है बल्कि इस इंकशाफ के साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और ये आपको बताऊंगा जनाब ये इंकशाफ किसकी तरफ से सामने आया और क्यों, और इस इंकशाफ के सामने आने के बाद मज़ीद कौन से इक़दामात हैं जो लिए जा सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो एक मुलाकात जो ईवान सदर में हुई थी, उस मुलाकात का कुछ जिक्र करना आपके साथ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस मुलाकात की कुछ अंदरूनी कहानी सामने आई। ये मुलाकात हुई थी जनाब आरिफ अलवी साहब की निगरान वज़ीर कानून जनाब अहमद इरफान साहब के साथ, और इस मुलाकात में जो हमारी निगरान हुकूमत है उसने सदर साहब को एक मरतबा फिर ये बात बावर कराने की कोशिश की थी कि दैट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, ये आपका फैसला नहीं हो सकता कि इंतखाबात कब कराएं। अलबत्ता गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर ये जो प्रोसेस है इसको कम किया जाए और इंतखाबात को फरवरी से पहले ही मुनक्कद करा लिया जाए, और मुमकिन तौर पर ये इंतखाबात निगरान हुकूमत के मुताबिक इससे अपने मुकर्रर वक्त से शेड्यूल से जो सोचा गया है उससे पहले भी हो सकते हैं। ये जो बात है ये इस वजह से ज़्यादा इस वक्त इसकी अहमियत इख्तियार कर चुकी है कि बहुत ज़्यादा इंतखाबात के हवाले से साजिशें भी हो रही हैं, और इन इंतखाबात को लेकर जो इस्टेब्लिशमेंट है उस पर दबाव बढ़ाने के लिए कुछ और इक़दामात भी लिए जा रहे हैं। आपको याद है कि 2 दिन पहले मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के हवाले से, और मैंने आपको बताया था कि वो एक अहम तरीन अदालती शख्सियत के दोस्त हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के बड़े करीबी दोस्त थे, और उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी डालने के लिए जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। ना सिर्फ ये बल्कि रेफरेंस जो एहतसाब अदालत में भिजवाए जाने थे उसके लिए जो कुछ उनके पास मवाद था उसको वेट करने के लिए भी उन्होंने वो दस्तखत करने से गुरेज किया था, और एन जो है फैसले के लम्हात पर वो जनाब इस्तीफ़ा दे के चले गए थे। आज ये खबर आई है कि जनाब ना सिर्फ वो बल्कि वाइस चेयरमैन हैं नैब के, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है, और वो भी जनाब उठा के ना मुँह वो घर को चले गए हैं, और इस सिचुएशन ने ज़्यादा जो है हालात को पेचीदा कर दिया। ज़ाहिर शाह साहब जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन नैब के उहदे पर फाइज थे, और इससे पहले जनाब खालिद सुल्तान साहब जो चेयरमैन नैब है वो भी इस्तीफ़ा दे के जा चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर कहने का मतलब ये है कि ये एक ख़ास माहौल है जो क्रिएट किया जा रहा है, और इस माहौल से कुछ ना कुछ फ़ायदे
اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو دباؤ ہے یہ الٹیمیٹلی جا رہا ہے انتخابات کے انعقاد کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی عارف علوی صاحب کو خط لکھا گیا تھا کہ پائن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے، اور کل پھر ایک اور خط ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق عارف علوی صاحب کو لکھا گیا۔ ایوان صدر کے ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اور خاص طور پر عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے بھی مبینہ طور پر عارف علوی صاحب کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، بہت زیادہ پریشر ہے، اور ان سے بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ الیکشن ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کریں۔ اب اس کی وجہ کیا بنتی ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ بات ضرور سامنے نظر آ رہی ہے کہ موجودہ حالات میں جہاں پر بہت چیزیں ہمارے دائیں بائیں خارجہ سطح پر انٹرنیشنل لیول پر بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جہاں سے پاکستان خود کو آئسولیٹ نہیں کر سکتا، الگ نہیں رکھ سکتا، اور ان ہونے والی ڈیولپمنٹس کے فیوچر میں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی پولیٹکس اور پاکستان کی عوام پر اثرات مرتب ہونے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ وقت ہے جہاں پر ہر ایک فیصلہ بہت ہی زیادہ سوچ بچار ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو مطالبات ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بہت ہی زیادہ شدید قسم کا جو نقصان ہے وہ ہو سکتا ہے۔ آپ مثال دیتا ہوں آپ کو، ڈالر دیکھ لیں آپ کہ 318 سے لے کر 322 روپے تک ڈالر اوپن مارکیٹ میں ٹریڈ ہوا، اور صرف 2 دن ڈنڈا اٹھانے سے یہی ڈالر اس وقت 298 روپے پر آ چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ڈالر کا قیمت کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا روپیہ تھوڑا سا اسٹیبلش ہو رہا ہے، تھوڑا سا اپنی جان پکڑا ہے، اور اگر یہ ٹرینڈ مینٹین رہتا ہے، ڈالر اپنی نارمل ویلیو جو مارکیٹ فورسز کے مطابق اس وقت ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 260 روپے سے 280 روپے کے درمیان کسی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اگر یہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، وہاں پر آ کے اسٹیبل ہو جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت ہی اچھا سائن ہوگا۔ لیکن اگر یہ جس طریقے سے ساکن پانیوں میں پتھر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عجیب و غریب پولیٹیکل فیصلے کو اناؤنس کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہی ٹرینڈ برقرار رہا تو پھر دوسری طرف سے بھی رد عمل آئے گا، اور یہ رد عمل ویسا ہی ہوگا جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا۔ ایک اہم ترین شخصیت، بلکہ جرنلسٹ ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، جناب طلعت حسین صاحب۔ طلعت حسین صاحب نے اپنے ویلاگ میں اس بات کا انکشاف کیا، اور میں خود ان کا ویلاگ کا ایک کلپ ہے جو سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے، اس کو سن کر میں خود بہت حیران ہوا کہ یار یہ کیسی دو عملی ہے کہ ایک جانب آپ وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں، وفاداری کا باضابطہ طور پر وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ ذمہ داری بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یا تو آپ اگر وفادار ہیں تو آپ بتائیں کہ جناب ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہیں گے تو قاتل کو بھی بری کر دیں گے، اگر آپ کہیں گے تو بے گناہ کو بھی سولی لٹکا دیں گے، کیونکہ اختیار ہے آپ کے پاس، بھائی نا منصف اعلیٰ ہیں۔ لیکن اگر یہ سچویشن اس طرح کی ہو کہ فیصلے بھی اپنی من مرضی کے کرنے ہیں، اپنے ہم خیالوں کی مدد سے کرنے ہیں، اپنے ہم خیالوں کو لوپ میں لے کے کرنے ہیں، اور ذمہ داری بھی ہم خیالوں پر ڈال کر خود پتلی گلی سے نکلنا ہے، تو بھائی جان ایسا نہیں ہو سکتا۔ کل بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس بھی تھیں، اور اسی دوران چونکہ ایک فل کورٹ تھا اور اس فل کورٹ سے خطاب بھی کیا تھا جناب عمرتا بندیال صاحب نے، جب مجھے یاد ہے وہاں پر ایک اور بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس تقریب کے دوران، وہ تھی عبدالقیوم صدیقی صاحب، جیو کے رپورٹر ہیں، بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے کل اس تقریب کے اندر جب وہ ختم ہوئی تقریب، ہلکی پھلکی چائے کا وقفہ تھا، تو اسی دوران دیکھا گیا کہ عمر عطا بندیال صاحب صدیق جان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سیلفی لے رہے ہیں ان کی۔ اچھا، وہ انہوں نے سیلفی لی، مڑے تو دیکھا سامنے عبدالقیوم صدیقی صاحب کھڑے تھے، عمر عطا بندیال صاحب مڑے ہیں اور وہ آئے ہیں جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب کے پاس، اور ان سے کہا کہ آئیں میرے ساتھ تصویر بنائیں۔ تو عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ان کے ساتھ تصویر بنانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب میں آپ کے ساتھ تصویر نہیں بناؤں گا، بقول شخص سے کہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ ایک متنازع شخصیت ہیں اور میں ایک متنازع شخصیت کے ساتھ تصویر کسی بھی طور پر نہیں بنواؤں گا۔ تو اس کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب مسکرائے اور انہوں نے ان سے مذاقاً یہ بات کہی کہ آپ کا قزئی تو نہیں؟ تو
اس کے اوپر عبدالقیوم صدیقی صاحب نے ان کو جواب دیا، میں ککیزئی ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میں کم از کم بندیال نہیں ہوں. اور اس سچویشن نے اس جملے بازی نے جو مجھے بتائی گئی ہے، اس جملے بازی نے وہ ماحول جو ایک دم بہت زیادہ ٹینس کر دیا. البتہ عمر رضا بندیال صاحب نے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد بڑے پن کا مظاہرہ کیا، آگے بڑھے، عبدالقیوم صدیقی کو گلے لگایا اور اس بات پر جو ہے نا وہ مسکراتے ہوئے آگے نکل گئے. پھر وہاں پر موجود جرنلسٹوں نے اس بات کو لی کیا. دیکھیں عبدالقیوم صدیقی صاحب کا موقف اپنی جگہ پر درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ نے ان کے ساتھ تصویر نہیں بنوانی، آپ نہ بنوائیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی آپ کو پسند ہے وہ شخصیت نہیں پسند، وہ درست ہیں غلط ہیں، وہ انہوں نے آئین کی پاسداری کی ہے نہیں کی، اس کا فیصلہ یقینی طور پر کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا. عبدالقیوم صدیقی اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اکیلا نہیں کر سکتا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ان تمام فیصلوں کو جب ریویو میں جائیں گے یا تاریخ خود اس کا جائزہ لے گی تو وہ ان کے درست یا غلط ہونے کے بارے میں ججمنٹ ضرور دے گی، اور اس ججمنٹ کو شاید ہم نہ دیکھ سکیں، ہمارے بعد آنے والی نسلیں ان حالات کو جج کر لیں. لیکن اس وقت یہ جو کانڈکٹ ہے جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب کا، یہ بھی میرا خیال ہے کہ یہ سخت ان کا طرز عمل تھا. اور میں درخواست کروں گا، میرا اچھا ریلیشن عبدالقیوم صدیقی سے، کہ آپ خود بھی ذرا اپنی اداؤں پر غور کریں. ہم کچھ کہیں گے تو پھر شکایت ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. عمر رضا بندیال صاحب، میرا یہ انسائٹ دیکھنے والے اس پلیٹ فارم پر آپ لوگ اس بارے میں گواہ ہیں کہ عمر رضا بندیال صاحب کے بارے میں یا ان کے فیصلوں کے اوپر اس پلیٹ فارم سے بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، لیکن فیصلوں کے اوپر وہاں پر موجود تھی شخصیت اور آؤٹ گوئنگ شخصیت. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس کو تلخی کی طرف اگر اس کی اینڈنگ نہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اینی ویز جناب یہ جو ہے طلعت حسین صاحب، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اپنے ولاگ میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ الیکشن کمشنر کو کن معاملات پر ذرائع کے ذریعے پیغامات پہنچاتے رہے ہیں یا ان سے فرمائشیں کرتے رہے ہیں، تو بہت ہی خطرناک قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو جائے گی. نہ صرف یہ بلکہ وہ تمام واٹس ایپ پیغامات جو پنڈی والوں کے ساتھ ہوئی ہیں اور پنڈی کو کالز کر کے کیا یقین دہانیاں کراتے رہے، پھر اس کے برعکس فیصلے دیتے رہے اور یہ وضاحتیں دیتے رہے کہ میرے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ان سب میں سے اگر جو ہے وہ تھوڑا سا حصہ 5-10% بھی سامنے آ گیا تو کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. اب یہ ان کا جو انکشاف ہے طلعت حسین صاحب کا، یہ یقینی طور پر بتا رہا ہے کہ ہمارا نظام عدل کس حد تک کمپرومائزڈ ہے. یہ آج کا نہیں ہے، یہ جب سے ہماری جو طالع ازمہ قوتیں ہیں انہوں نے اقتدار پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تو پاکستان کی جوڈیشری نے ہمیشہ ان طالع ازماؤں کا ساتھ دیا. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. یہ جوڈیشری کیا، ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بھی اپنے مخالف کو جو ہے اقتدار سے الگ کرنے، اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتی رہی ہے، درست یا غلط اپنی جگہ پر. لیکن اس کے اثرات مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑے ہیں. میرے اور آپ کے حالات زندگی بہت برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں. میری اور آپ کی جو ترقی ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے ڈویژن ہے پولیٹیکل، یہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے اس وقت وہ بہت ہی زیادہ گہری ہو چکی ہے. لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ ہماری کم از کم ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو حق اور سچ کی بات کرے. مجھے امید ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چارج سنبھالنے کے بعد کم از کم ہماری عدالتوں میں کوئی آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والی بات ہوگی. میری امید ہے اور میں دعا گو ہوں کہ میری یہ امید پوری ہو جائے. یہ نہ ہو کہ آج سے 13 ماہ بعد اگر زندگی رہی تو ہم گفتگو کر رہے ہوں اور ہم یہ کہہ رہے ہوں خدا نہ خواستہ کہ ایسے تو اچھے تھے عمر رضا بندیال صاحب سن. کاش یہ جملہ استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.